अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी हुकूमत को दरपेश माशी और सियासी चैलेंजेस की। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि माशी हालात में बेहतरी आ रही है और महंगाई की शरह गुज़िश्ता 3 से 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है, तो दूसरी जानिब आज ही रोजनामा डॉन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब के कुछ कंसर्न्स शाया हुए कि जिसमें उन्होंने ये पेशगोई कर दी कि अगले माली साल तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 11.5% से बढ़कर 13.5% हो जाएगी और इस साल सर्दियों में आटे की कीमतों में भी इजाफा होगा जो कि महंगाई में इजाफे का बायस बनेगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवां साल 26.2 अरब डॉलर सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान 16 अरब डॉलर के कर्जों के रोल ओवर की आस लगाए बैठा है। सिर्फ जुलाई 2024 में स्टेट बैंक ने 1.5 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी की है और इसको रवां माली साल की इख्तिताम तक मजीद 8.5 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है। मौशी चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर अब हुकूमत के लिए चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है। जेल में कैद बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज ये पेशगोई कर दी है कि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त बचा है। इमरान खान के बकौल हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है और इसको ये एहसास नहीं हो रहा कि इसके पास वक्त ख़त्म हो रहा है। इमरान खान ने यह पेशगोई एक ऐसे वक्त में की है कि जब पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के सियासी हालात का मवाजना किया जा रहा है, जिसको आज वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया है। सियासी चैलेंज के साथ साथ हुकूमत को पार्लिमानी और कानूनी फ्रंट पर भी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इस हवाले से हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने से कबल ही पार्लियामान से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल माजी से इतलाक के साथ मंजूर करा लिया, जिसको पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस के साथ कैसे निपटेगी और अगले 2 माह हुकूमत के लिए क्या वाकई फैसला कुन साबित होने वाले हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में बड़े ही ज़ीरक सियासतदान और दोनों का अपना अपना फील्ड में एक्सपीरियंस है। इकॉनमी के हवाले से हमने बात करनी है इनसे और जानना है कि अब मुल्क किस डगर पर चल पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एक और सीनियर लीडर दानियाल अजीज़ साहब जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं और इकॉनमी के हवाले से ये भी बड़ी सूझबूझ रखते हैं और बड़े अपने पलंदों के साथ, मुझे याद है एक ज़माने में ये आया करते थे अगली पार्टियों को केटर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त निकाला आप लोगों ने। बिलाल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी और द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वाज थिंकिंग टू आस्क यू वाज कि इमरान खान साहब का आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि PMLN या हुकूमत के पास 2 महीने हैं और 2 महीने बाद जो है ये फारिग हो जाएगी, तो अब क्या प्लान है? क्या तो खान साहब जो कह रहे हैं वो आया वाकई 2 महीने का इतना प्रेशर है कि 2 महीने उनको लग रहे हैं? सियासत में तो उन्होंने भी टाइम गुजारा है, वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कहाँ से वो ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 महीने, या आप लोग वाकई कुछ डिलीवर ऐसा कर रहे हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का और आपको बहुत मुबारक हो नए शो की जी। देखिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, तो खान साहब की ये ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है और ख्वाहिशें रखने में किसी कोई कदगन नहीं है, मगर हमने देखा इसी तरह इनकी और इनकी जमात की ख्वाहिश थी या ऐलान था कि हम, आप देखिएगा छोटी ईद के बाद कितना बड़ा यहाँ पे एक पीपल्स मूवमेंट नज़र आएगी। बड़ी ईद आ गई, उन्होंने कहा बड़ी ईद के बाद अब देखिएगा कितनी मूवमेंट आएगी। वो निचोड़ के, उसका निचोड़ जो है वो अब एक बाहर दरी लगी हुई है पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल के नाम से, और वो दरी में भी काफ़ी खाली स्पेसेस होती है वैसे भूख हड़ताल करना। जी नहीं, देखिए, और वो डाइट प्लान है, लंच के बाद आगाज़ होता है, डिनर से पहले ख़त्म हो जाता है, एक डाइट प्लान ही आप उसे कह सकते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। फिर भी खान साहब की पेशन गोई है। हाँ, एक बात ज़रूर खान साहब ने काम की है जेल से, वो ये की है कि सुनते हैं आप उनको अभी भी? नहीं, रिपोर्टर्स आपकी जो कॉलीग्स हैं वो जो बातें करते हैं कि उन्होंने 9 मई के हवाले से ज़रूर इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने ही कॉल दी थी, तो ये एतराफ़ अच्छा है। बाकी ये इनकी ख्वाहिश है, बिल्कुल ख्वाहिशें रखने पर कोई कदगन नहीं। अच्छा, मगर ये ख्वाहिश इनकी अधूरी रहेगी जी। अच्छा, अधूरी रहेगी आपके मुताबिक? हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान साहब की 2 माह वाली टाइम फ्रेम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और हुकूमत विल स्टिल बी देयर। दानियाल अजीज़ साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जो 2 माह का टाइम फ्रेम इमरान खान साहब ने दिया है, ये उन्होंने क्यों दिया है? क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा? इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन वाकई इतनी संगीन है? मेरे ख्याल में हालात तो काफ़ी नाजुक हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी बात में कोई ऐसी सदाकत है। शायद वो जो जुडिशरी में ये जो फ़ैसला आया है पिछला, जिसमें कुछ सीटें उनको मिल गई हैं और फिर उसके बलबोते पे अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर कोई रिज़र्व सीटें मिल जाएंगी तो गिनती बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं
لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 120 دن تک جو انہوں نے فیصلے دینے تھے جو کہ کب کے گزر چکے ہیں. سو اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ سٹنگ ججز ہونے ہیں یا ریٹائرڈ ججز ہونے ہیں, وہ بھی ایک متنازع ایشو ہے. تو جب بھی وہ فیصلے سامنے آتے ہیں تو ان کا شاید خیال ہوگا کہ اس ریکارڈ کے مطابق ان کو سیٹیں مزید مل جائیں گی, تو شاید اس سے نمبرز گیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کوئی بن جائے یا وٹ ایور اٹ از. آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی میں بھی جو کولیشن پارٹنر ہے اس وقت PMLN کے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی طرف سے کوئی پیغامات یا کوششیں تھیں کہ عمران خان یا PTI کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنا لیں, تو وہ نئی بات آگے بڑھ سکی. سو وہ ساری چیزیں ان دا بیک گراؤنڈ ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا بیان جو ایک پیپلز پارٹی کے سینئر صاحب ہیں جو بخاری صاحب ہیں کہ جی اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہے تو پھر آپ الیکشن کروا لیں. جی سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرلیاں پٹاخے ہوتے رہیں گی اور مختلف قسم کے جو اہم فیصلے ہیں, میرا تو زیادہ دھیان اس طرف ہے, سچی بات ہے, اور اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. ایک تو مہنگائی کے بارے میں بہت فکر مند ہوں اور بے روزگاری کے بارے میں بہت فکر مند ہوں, اور جو ہمارا اوور آل جو نیشنل اکنامک صورتحال ہے, دیکھیں یہ 2-2.5-3% گروتھ کے ساتھ پاکستان کا کام نہیں نپٹا جا سکتا. اچھا, اور یہی بات ہے بیسیکلی بلال, جو عمران خان صاحب نے بھی جو 2 ماہ والی بات کی ہے وہ انہوں نے خواہش بھی ہوگی دل میں, ہم کہہ لیتے ہیں خواہش بھی ہوگی, لیکن انہوں نے جو ہائپوتھیسس اپنا بیس کیا ہے وہ اسی چیز پہ کیا ہے کہ بجٹ کے بعد گورنمنٹ کی یا ملک کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب پوزیشن بڑی ٹائٹ ہے گورنمنٹ کے لیے, اس کو چیزیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جائیں گی گورنمنٹ کے لیے. مثال کے طور پہ آج ایک آرٹیکل آیا جس میں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں آپ کو اب فگرز کوٹ کرنے لگی ہوں کہ $26.2 ارب جو ہیں وہ صرف پیمنٹ ڈیٹ کے لیے چاہیے, $16 ارب کا آپ کو رول اوور کی امید ہے. اچھا, پھر صرف جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے $1.5 ارب قرضوں کی مد میں ادا کیے ہیں, اور رواں مالی سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $8.5 ارب مزید ادا کرنے ہیں. تو یہ فائنینسنگ گیپ کیسے کم کریں گے؟ جی شفا صاحبہ, یہ جہاں سے ریمارکس آئے نا جی, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس تھی نیشنل اسمبلی کی, جہاں پہ اسٹیٹ بینک گورنر موجود تھے. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, بلکہ ہم نے ہی بطور ممبران کافی سوالات ان سے کیے. تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی پھر کہ جتنی بھی ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے یہ آلریڈی کیٹرڈ فار ہے. اچھا, تو یہ انشاءاللہ ایشو نہیں بنے گا اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیبل رہیں گے. دیکھیے یہ بات یقیناً ہماری ایک معاشی اجتماعی اکنامک چیلنج ہمارا ایک ہے کہ ہم اپنی ڈالر کمانے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں, بجائے اس کے کہ بوروئنگ کے اوپر ایک بفر کے طور پہ تو ضرور ہے, مگر مستقل ایک ہمارا یہ طریقہ کار بن گیا. تو ہماری ابھی آپ دیکھیں کہ چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, چاہے وہ IT کا سیکٹر ہو, اپنی ایکسپورٹ بیس کو براڈن کرنے کا معاملہ ہو, اس کے اوپر فوکس کریں. اور جب تک ہم مستقل اپنی ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں بڑھائیں گے ایکسپورٹس کی صورت میں, تاکہ سالانہ طور پہ آپ کے مستقل ارننگ نہ ہو, تب تک ہم اس IMF پروگرام کی دلدل سے نہیں نکل سکیں گے. اور انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ جس ٹریک پہ اب ہم چڑھ گئے اس میں یقیناً محنت بھی درکار ہے, کافی مراحل ہیں, مگر انشاءاللہ ہم اس میں آگے چلیں گے. جہاں تک بات کی دانیال صاحب نے انفلیشن کی, تو دیکھیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ 3 ماہ میں, یا گزشتہ جو خاص طور پہ جو بھی انفلیشن آئی ہے جولائی کی ماہ کی 11.1%, یہ پچھلے 3.25 سال کی کم ترین شرح ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح مزید نیچے نہیں جانی چاہیے؟ ہرگز نہیں. لوگوں کی قوت خرید بڑھانی ہے, اس میں مہنگائی بھی کم کرنا ضروری ہے, اس میں لوگوں کی روزگار بڑھانا بھی ضروری ہے, تاکہ وہ ان کی کمائی بھی بڑھے اور اس کمائی سے جو وہ خرید سکتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو. یہ چیلنج ضرور ہے, مگر آہستہ آہستہ بہتری آئی ہے. آج بھی اب بجلی کے نرخ میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 77 پیسے کا ایک نرخ میں بہتری آئی ہے, مطلب کہ کمی آئی ہے. اور آگے مزید بھی طریقہ کار ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ کو کم کیے جائیں. آپ نے آٹے کی قیمت دیکھا کم ہوئی, روٹی کی قیمت کم ہوئی. یہ چند ماہ کے اندر ہی, فروری میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو مہنگائی کی شرح 23% پہ تھی, یہ آج 11.1% پہ کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں, مگر صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بہتری آئے گی. لیکن ڈائریکشن ہی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں انہوں نے کویسچن کیا اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 13.5 سے 15 تک یہ ہماری مہنگائی چلی جائے گی. اور آٹے پہ کیونکہ آپ نے پوائنٹ کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آٹے پہ انہوں نے کہا کہ ان کی قیمتیں مزید بڑھیں گی اس سال کی سردیوں تک, اور پھر اس سے مہنگائی بڑھے گی. ایسا انہوں نے نہیں کہا, میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کیا. انہوں نے, میرے پاس فگرز موجود ہیں, انہوں نے کہا جی اس سال کی مہنگائی کی شرح ایوریج وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 11.5 سے 13.5% کے درمیان ہوگی, جو ان کا ایک کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہے. پچھلے 3 ماہ کے اندر ہی مہنگائی کی شرح 11-12% پہ رہی ہے, ابھی بھی 11.1% پہ ہے. ہم نے وہاں پہ ان سے یہ سوال کیا تھا, جو سوال میں آج بھی آئی اسٹینڈ بائی دیٹ کوسچن, کہ پالیسی ریٹ جو ہے, جو آپ کا اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ 19.5% پہ ہے.
تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ اگر آپ کی ہائیسٹ ایکسپیکٹیشن بھی اس سال کی انفلیشن کی 13.5% ہے تو اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے؟ پالیسی ریٹ مزید کم ہونے کی گنجائش ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ پالیسی ریٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنس ہے وہ طے کرتی ہے, مگر میں نے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب سے اس کانسٹیٹیوشنل فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوال ضرور کیا تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے کہ پالیسی ریٹ کم ہو, جس سے ہماری حکومت کے بھی انٹرسٹ ایکسپینس کم ہوگا, اور مور امپورٹنٹلی ہماری جو معیشت میں گروتھ ہے, اکنامک ایکٹیویٹی, اس میں اضافہ ہوگا. تو آگے بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگز مزید آئیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ آگے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں کمی آئے گی. اس تناظر میں یہ بات ہوئی تھی, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم کاشیس اپروچ رکھ رہے ہیں تاکہ مہنگائی کے کوئی ایسے ڈاؤن سائڈ رسکس جس میں کہیں کوئی کموڈیٹیز کی پرائسز اگر بڑھ جائیں تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے. انہوں نے صرف اس طرح کے خدشے کا اظہار کیا تھا, ایکسپیکٹیشن ان کی ایسی نہیں ہے. جی صحیح ہے. اب دانیال عزیز صاحب, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پولیٹیکل کیپٹل نون لیگ کا خرچ ہو جائے گا اس ساری صورتحال کو سنبھالتے سنبھالتے؟ میں تو میٹنگ میں نہیں تھا جی, لیکن میں نے آپ نے ہم دونوں کی تو کنورسیشن ایک طرح آج میں نے آج 3 اخباریں پڑھی ہیں, ڈان, دی نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون. تو ان تینوں کی رپورٹنگ ٹرائنگولیٹ کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر جو جمیل احمد صاحب ہیں, انہوں نے اس میٹنگ میں کہا ہے کہ آپ انفلیشن میں ایک اپ ٹک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو رسک تھے انہوں نے کچھ ریجنل ایشوز بھی بتایا کہ جو فلسطین میں اگر جنگ بڑھ گئی, اس طرف آ گئی, ایران کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اور اگر تیل کی قیمت پہ افیکٹ ہوا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں. لیکن بہرحال یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی اپنا ریسنٹلی اپ گریڈ کیا ہے, یعنی ان کا پہلے 12% تھا اس سال کی ایوریج انفلیشن, اور انہوں نے 12.7% کر دیا ہے. یہ جون سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. سو دا کوسچن از کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا جی انفلیشن کے, جس میں ایک ویج پرائس اسپائرل کا خدشہ ہوتا ہے, پاکستان از رائٹ آن دا برنک آف دیٹ, اینڈ ان مینی مانیٹری پالیسی کمیٹی رپورٹس دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ آلسو. سو یہ جو خواہش ہے نا ہماری کہ انٹرسٹ ریٹ جلدی سے کم ہو اور ہم پرانے پاکستان کی اکانومی پہ چلیں, اس سے مہنگائی ہوگی ہی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پروڈکشن فنکشن ہے یہ پری پونڈرنس ہے امپورٹس کے لیے. تو جیسے ہی آپ گرو کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہی سوال ہے کہ سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وداؤٹ چینجنگ دیٹ پروڈکشن فنکشن بزنس ایز یوزول سے کام نہیں چلنا, اور یہ بہت جلدی سمجھ آ جائے گی ان کو. میں آپ کو آنے والے 6-8 مہینے کی بات بتا رہا ہوں, پھر یہ دوبارہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے. کون یہ گورنمنٹ. تو آر دے ناٹ ہینڈلنگ اٹ رائٹ؟ If this is the idea that all we have to do is lower the interest rate and our debt payments will go down and the economic growth will go up and things should be fine, then definitely we're headed for trouble. And who's responsible? They're responsible. No, I mean, can we pinpoint a person or the entire government? The State Bank and the Ministry of Finance is responsible, and that's the government basically. Aurangzeb Saab. Absolutely. And more importantly Planning Commission. اگر آپ رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان پڑھیں تو اس میں جو اکنامک پالیسی اور اکنامک کوآرڈینیشن ہے یہ دونوں ذمہ داری پلاننگ کمیشن کی ہیں. صحیح ہے. احسن اقبال صاحب جی. اچھا, اب واپس آتے ہیں ہم تھوڑا سا سیاست کی طرف, کیونکہ اکانومی کے حوالے سے لوگوں کو ہم اگر خوشخبری نہیں دے سکتے تو پھر ہم ادھر ہی اکانومی کو روک دیتے ہیں. لیکن ہم ایکسپیکٹیشن یہ لگائے رکھیں گے, امید پہ دنیا قائم ہے, ہم بھی اپنی دنیا کو امید پہ رکھیں گے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس 2 مہینے کے الٹیمیٹم پہ. اس سے ایک اور سوال جنریٹ ہوتا ہے, کیا عمران خان, ایسا ہو سکتا ہے بلال صاحب کہ عمران خان نے جو یہ 2 مہینے والی بات کی ہے, ان 2 مہینے میں آ رہا ہے ستمبر کا مہینہ, ستمبر اکتوبر, ستمبر میں سپریم کورٹ کی ریسیس ختم ہو جائے گی سمر کی, اور ستمبر ہی میں اگلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اوتھ بھی لے لیں گے, اور وہ چلے گئے ہیں اس ایکٹ کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ, جو کہ آپ نے موو بھی کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. کیا ان کا یہ بھی ان کی امید ہے, اور آیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کی کیا امید ہے سپریم کورٹ سے, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کہیں سپریم کورٹ اس سارے ایکٹ کو کالعدم قرار تو نہیں دے دے گی؟ جی شفا صاحبہ, ایک تو بہت مختصر کامنٹ آن جو دانیال صاحب نے بھی بات کی. دیکھیے 2 باتیں, ایک تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ یہ بزنس ایز یوزول ہماری معیشت کا, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب معیشت گرو کرتی ہے ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں, ہم فارن ایکسچینج ریزرو کرائسس میں جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب تک یہ اسی بات کی تائید کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کی کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو سسٹینیبلی نہیں بڑھائیں گے ہم اس اسپائرل سے نکلیں گے. دوسری بات جو نے مہنگائی کی, دیکھیے ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف سمپلی یہ معاملہ ہے کہ آپ پالیسی ریٹ کم کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پالیسی ریٹ ایک کمپوننٹ ضرور ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ بالکل آپ ایک کوشش اپروچ رکھیں, مہنگائی کی شرح سے کافی اوپر رکھیں, ریئل پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ آپ رکھیں مارجن کے ساتھ. مگر کیا واقعی میں وہ 8.4% کا پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی مہنگائی کی شرح 11% پہ ہو اور پالیسی ریٹ 19.5% پہ ہو, یا اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے؟ یہ ضرور پونڈر کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی ڈاؤن سائڈز ہیں.
جہاں تک اب آپ نے بات کی کالعدم جی قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ. دیکھیے بات یہ ہے شفا صاحبہ کہ نہیں آپ نے اس سے پہلے خان صاحب کی بات کی جی خان صاحب کی باتوں کا جہاں تک تعلق کرنا چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل آپ نہیں ہو سکتے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اب چند دن پہلے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, اگلے دن وہ کہتے ہیں فوج مذاکرات کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دے. تو میرا تو خیال ہے جی ان کو مذاکرات فوج کے ساتھ نہیں کسی ماہر نفسیات کے ساتھ کرنے چاہیے, اور اسی لیے خان صاحب کی باتوں کو نا اسی تناظر میں لینا چاہیے. ان کا کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ ایک دن گلا پکڑے ہوتے تو ہیں. آپ لوگ ہی بہت سیریس ہو جاتے ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے. ہم کوئی نہیں ہوتا, آپ پوچھتی ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں. ہی از ناٹ آپ دی لوگوں پرابلم. کی ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آپ لوگ بھی بہہ کے آپ کہتی ہیں معیشت سے آ کے خان صاحب کی باتیں کر لیں ہم جواب دے دیتے ہیں. خان صاحب کی باتیں کل کچھ اور ہیں, آج کچھ اور ہیں. ایک دن گلا پکڑتے ہیں, ایک دن پاؤں پکڑتے ہیں. یہ ان کے طریقہ کار ہیں, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے جہاں تک سپریم کورٹ, لیکن آپ بھی تو ایک چیز تو آپ لوگ بھی ان کو کہتے ہیں نا کہ فوج سے کیوں مذاکرات کریں, ہم سے کریں. نہیں دیکھیے بات یہ نہیں, دیکھیے دیر آر ٹو تھنگس. جو ان کے جرائم ہیں جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, جہاں پہ کیبنٹ اپروول کے ساتھ 109 ملین پاؤنڈ کے کیس کا معاملہ ہے, اس طرح کے اور جو جرائم ہیں, جرائم کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. مگر ہاں آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ سیاسی لوگ ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں, ان کی موجودگی اور پریزنس کو تسلیم کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کا ایک اپوزیشن کا کردار ہے قومی ایشوز کے اوپر. بالکل سیاسی فورسز کی آپس میں گفتگو ہونی چاہیے. یہی بات شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں کی تھی پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ مفاہمت کا ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ ہے. تو ہم ایک میچیور سیاسی جماعت ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی جو ایک خان صاحب کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ قومی ایشوز کے اوپر آپ ایک پولیٹیکل آپ کی ایک پریزنس ہے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان عوامی ایشوز کے اوپر وفاق اور صوبے کی باتیں ہونی ہوتی ہیں. پارلیمان کے اندر اپوزیشن اور ٹریجری کے دیگر ایشوز کے اوپر بات ہونی ہوتی ہے. اس کے آئینی فورمز ہے, اس پہ بات ضرور ہوگی. تو ان دونوں باتوں میں تفریق رکھنی چاہیے. جہاں تک بات ہے دیکھیے بل کی, تو دیکھیے بات یہ کہ وہ بل موجودہ ہی آئین اور قانون کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. ہم نے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی, صرف وضاحت کی ہے موجودہ لاز کی, اور بالکل ان ہارمنی ہے ود دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر بنیادی طور پہ ہم 3 باتیں کر رہے ہیں. پہلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریٹرننگ افسر کے سامنے اپنا پارٹی ٹکٹ نہیں جمع کرایا تو آپ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیے جائیں گے. دوسری شک یہ ہے کہ اگر آپ ایک جماعت ہیں جس نے ریزرو سیٹس کی لسٹ مقررہ وقت پہ نہیں جمع کرائی تو آپ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کے مستحق نہیں ہو سکتے. اور تیسری بات ہم نے صرف یہ کہی اس میں کہ اگر آپ ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, جیت جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ جوائننگ آپ کی کسی جماعت کی irrevocable ہے, وہ ریورس نہیں ہو سکتی. یہ تینوں چیزیں ہیں جو آئین اور قانون آلریڈی کہتا بھی ہے, اس کو ہم نے مزید وضاح کیا ہے, اور یہ وہ پریکٹیکلی بھی ایکسیپٹڈ پرنسپلز ہیں جس کو سب جماعتیں الیکشن کمیشن کینڈیڈیٹس ایکسیپٹ کرتے آئے ہیں. اس میں اگر کوئی غیر آئینی چیز وہ سمجھتے ہیں تو بے شک 100 بسم اللہ چیلنج کریں. جی صرف 2 باتیں ان سے میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں دانیال صاحب. 2 باتیں, ایک یہ کہ ریٹروسپیکٹو بیسس پہ کسی چیز کی امپلیمنٹیشن آئین میں نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے ریٹروسپیکٹو کی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ریٹروسپیکٹو لاز پہلے بھی آئے ہیں. آپ کسی کے اوپر کرائم امپوز نہیں کر سکتے ریٹروسپیکٹولی, مگر ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے لاز آئینی بھی ہیں اور پہلے آئے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ایک یہ ہے اور کوئک کوشچن ہے کہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے اس مخصوص نشستوں والے سارے معاملے کا. آپ لوگوں نے شارٹ آرڈر کی بیس پہ اتنی جلدی میں کیوں یہ نہیں دیکھیے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے ہو سکتا ہے اس فیصلے میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ لوگوں کو اسٹرینتھن کرتی ہو. دیکھیے شفا صاحبہ جہاں تک اس فیصلے کی بات ہے نا, وہ فیصلہ میرے نزدیک ہارمنی میں نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے, اور اس فیصلے کے کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہماری ایک ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے وہ تو اس بل سے پہلے کی گئی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایگزسٹنگ لاز کی بنیاد کے اوپر ہی ہم سمجھتے ہیں. آپ اس بل کو ایک طرف کر دیں ایک وقت کے لیے. اس بل کے علاوہ بھی the pre-existing laws and the articles of the constitution ہم سمجھتے ہیں اس کے تحت بھی وہ آرڈر جو ہے وہ اٹس ناٹ ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن, اور اس کے دلائل ہم نے ریویو پٹیشن میں جمع کرائے ہوئے. آپ نے اس کے علاوہ مائنورٹی ججمنٹ بھی دیکھ لی جو 2 سپریم کورٹ کے جسٹسز جن نے مائنورٹی ججمنٹ لکھی, جس میں وہ ان کے ریمارکس ہیں ہمارے نہیں. انہوں نے تو کافی پہ اسٹرانگ لینگویج, لیکن میجورٹی از دی اتھارٹی. میجورٹی نہیں, دیکھیے بات یہ ہے اب ایک ریویو پٹیشن ہماری کورٹ میں کورٹ ریسرچ میں چلا گیا تو وہ تو ایک معاملہ تب وہاں پہ کنسیڈر ہوگا. یہ جو 3 قوانین ہیں 2 گھنٹے پارلیمنٹری نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں اس بل کے اوپر بحث ہوئی. سامنے پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود تھے کہ کوئی بھی ایک شخص سیاسی بیان بازی کے علاوہ ایک چیز نہیں کہہ سکا کہ اس میں سے یہ شک جو ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر کانسٹیٹیوشنل ہے. مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ یہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم آلسو کیوریس ٹو سی دی ورڈنگ آف دیئر پٹیشن. دانیال عزیز صاحب, اب پی ٹی آئی چلی گئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے, اور جس اجلت میں وہ کیا گیا اس سے حکومت بظاہر دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ حکومت ہرٹ تھی اینڈ دے جسٹ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی کرو, یہ قانون سازی ہی کر دو.
اب وہ جب چیلنج کر رہے ہیں تو کیا یہ حکومت اور عدالتی محاذ کھل رہا ہے کوئی یہ آپس میں؟ اب ان دونوں کے درمیان تناؤ ہم دیکھیں گے پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان. جی اس پہ میں آتا ہوں. میں مہنگائی کے اوپر صرف ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسی عجوبہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ اوسطاً مہنگائی جو ہے وہ 13% ہونی ہے اس سال اور اس وقت 11% ہے. تو پھر یہ بڑھے گی تو اوسط 13% آئے گی نا. ایسا ہی تو مہنگائی بڑھنی ہے. میرے بھائی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ میں تو نہیں کہہ رہا. اور دوسری ٹھیک ہے تو بڑھے گی نا 13.5% تک اگر گئی. سر وہ ان کی تو جتنے بھی ایوریج کی بات کر رہا ہوں, تو اگر ابھی 11% ہے تو ایوریج 13% ہونے کے لیے بڑھے گی تو 13% ایوریج ہوگی نا سال میں. 11.5 سے 13.5 کی ایوریج وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں نا. ایک منٹ کے لیے آپ 11.5 بھی کہہ رہے ہیں, اور ہمیشہ یہ ایکچولی تجاوز کرتی ہے جو یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ بینک میں. آپ کو 20 ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے جو ساری دوسری فرمز ہیں جیسے بلومبرگ ہے, فچ وغیرہ, وہ تو 15% بتا رہی ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں یہ کہنا کہ جی مہنگائی کم اور یہ انٹرسٹ ریٹ ابھی سے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں غریب کو تو کوئی لون ملتا نہیں ہے پاکستان میں, نہ اس کا کوئی قرض ملتا ہے. یہاں حکومت ہے جو سب سے بڑی بارور ہے, یہاں پھر سیٹ لوگ ہیں سارے جو ان جماعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں سارے. تو ظاہری بات ہے ان کی جیب پہ تو قطعاً لگتی ہے جب شرح سود اوپر جاتی ہے, لیکن غریب کو تو جب کم کرتے ہیں تو غریب کو تو مہنگائی ملتی ہے اس کے بدلے میں. اور آپ حیران ہوں گی یہ سن کے, سب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. میں عرض کرتا ہوں آپ حیران ہوں گی یہ بات سن کے کہ فائنانس منسٹر جو اورنگزیب صاحب ہیں, ان کا بیان میں نے پڑھا اخبار میں آج سے 4 روز پہلے کہ اگر تھوڑی سی مہنگائی اور بڑھ جائے تو خیر ہے. تو پھر یہ تو تیاری کر رہے ہیں. بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے, نہیں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سو یہ آپ تیاری پکڑیں, ان کی باتیں اپنی جگہ, میں صرف یہ چھوڑنا. اب آئے اس طرف جو یہ قانون کی بات کر رہے ہیں. اس میں اب کیا کیا انہوں نے دونوں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کو اڑا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اس قانون نے کیا کیا ہے, جو یہ شاید میرے بھائی بات نہیں کر رہے, انہوں نے تو بنایا نہیں ہوگا, لا ڈویژن والوں نے تیار کیا ہوگا یہ مسودہ, لیکن اس میں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے SIC بحال کر دی ہے, جو اس کو بحال کر دی ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے, اور وہ ریکگنائز کر چکی ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی کہ یہ کم از کم پتہ نہیں 41 ہے کہ 49 ہے, یہ PTI کے ہیں, اور ان کو کہہ بھی دیا کہ آپ مطلب آفیشلی کر دیا گیا. جو رہ گئے تھے شاید 49, ان میں انہوں نے کہا کہ ان کی سرٹیفکیٹ کو جو ہے ویریفائی کرنے کے لیے کوئی عہدیدار موجود نہیں ہے, وہ کنسلٹیشن کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ بھیج دیا. تو الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ گیا اور سپریم کورٹ کا تو خیر گیا ہی گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ اور ٹیمپریچر بڑھانا ہے, حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ معاملات کو کسی طرح سلجھانے کی طرف لے کے جائیں. ان معاملے کو اگر فرض کریں 1 منٹ کے لیے ان کو مل بھی جاتی ریزرو سیٹس, تو کیا سمپل میجورٹی ان کو مل جانی تھی پارلیمنٹ میں؟ ہرگز نہیں ملنی تھی. تو اتنا بڑا یہ سارا طوفان برپا کرنا پوری جوڈیشری کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ تنازع کیسے بڑھتا چلا جائے گا. تو بجائے کہ ہم اکانومی کے اوپر فوکس کریں, اب آپ دیکھیں 2 میجر فیلیئرز جو ہیں گورنمنٹ کے, ایک انرجی سیکٹر میں اور ایک FBR میں. ان دونوں میں نتیجہ کیا نکلا؟ 1 منٹ کے لیے میں نے تو نہیں بنایا نا جی, ٹاسک فورس بنا دیے کہ اب آ کے 6 مہینے بعد یاد آیا کہ ٹاسک فورس بناتے ہیں. ان دونوں میں لیفٹیننٹ جنرل ڈال دیے ہیں, FBR کے لیے بھی اور انرجی سیکٹر کے لیے بھی. تو پھر شخص یہ پوچھے کہ SIFC تو اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ وہ یہ کرے گی, اب مطلب اور تو اور مور اوور ہو گیا. تو یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں. وہ 590 یہ سمجھائیں گے نا جی, جو اب تو یہ انہوں نے خود لایا جو صاحبان. اور جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو 5 سے 90 ارب کی چوری لاسٹ ایئر یہ خود مانے تھے, اس میں یہ ڈینٹ بھی نہیں ڈال سکے. اب مزہ تو اس بات کا آتا کہ وزیر اعظم صاحب آتے, ایڈریس ٹو دا نیشن کرتے اور بتاتے کہ جناب ہم نے ہول آف گورنمنٹ اپروچ استعمال کی تھی ستمبر سے لے کے کیئر ٹیکر والوں نے, اور ہم نے بھی آگے اس کو چلایا. اس کے نتیجے میں ہم صرف 85 ارب روپے اکٹھے کر سکیں, جو لاسٹ فگر انہوں نے بات کی. اور جو 505 بلین ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں, الٹ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے فون اٹھائیں تو 50 ارب روپے کا میں منصوبہ بنا دیا. کیا 3 مہینے کی چیپی, اس سے کیا ہوگا؟ Is there a sustainable solution? It's not. So tell us what went wrong. Why did you miss 500 billion? And what's your new approach? That's what we want to hear. And let me tell you something. یہ جو ٹاسک فورس بنائی ہے محمد علی صاحب کی, he was the person who was responsible in Imran Khan's government in 2020 for renegotiating with these IPPs. And he failed? They completely bungled that. They never did the forensic audit. That was actually the key to the whole thing. And now they put him in charge. And in his report, what he said was کہ یہ جو administrative approach ہے اس میں ڈسکوز میں,
وہ آپ کریں تاکہ یہ چوری ختم ہو سکے. یہ کی انہوں نے فیکٹر. دوسرا انہوں نے بتایا کہ ایس ای زیز چالو کریں کیونکہ یہ 15-16 ایس ای زیز ہیں, ان میں 1,000 میگا واٹ جو ان میں جانا تھا. 15-16,000 یہ انڈسٹریل جو کنزمپشن ہے وہ ایسی ہے کہ ونٹر میں بھی رہتی ہے. تو پاکستان کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونٹر میں ریزیڈینشیل بالکل مدم ہو جاتی ہے ڈیمانڈ الیکٹریسٹی کے لیے, اور کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں چھت میں سے, وہ پھر سارا سال ہم دیتے رہتے ہیں. سو یہ بیلنسنگ فیکٹر تھا. تو 2019 میں ہی ایسی چیز آن لائن آنی تھیں. اب 2005 آگے 3 سال ان کو بھی ہو گیا, کیئر ٹیکر بھی بیچ میں ہی گن لے, وہی تو سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کدھر ہیں وہ ایسی چیز, کیوں نہیں آن لائن آ سکی؟ وہ ڈیمانڈ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ تو سارے چوری والے فیڈر نہیں ہیں جو ہیسکو پیسکو وغیرہ آپ بتاتے ہیں ہمیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ از دس اینی وے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے وہ جدید میٹر لگا دینے ہیں. او بھائی 70 ارب روپے آپ خرچ رہے ہیں ان میٹروں پہ, وہ میٹر 10 دن نہیں کسی نے چلنے دینے, سارے شارٹ کر دیں. یہ محکمہ مل کے کرتا ہے سارا کچھ. ان کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اور ایف بی آر میں بھی یہی حال ہے. انہوں نے فائنلی چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا. پہلے انہوں نے نکالے 2-4 لوگ. ایک منٹ انہوں نے 2-4 لوگ نکالے, 2-4 سینئر لوگ نکالے. اس کے بعد لاہور جا کے انہوں نے کہا جی محکمہ سارا ناراض ہو گیا. پھر انہوں نے انعامات بانٹ دیے. پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں پھر سے ان کو نکالو. پھر نکالے. فائنلی کیا ہوا کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ورلڈ بینک کا $400 ملین کا پروگرام چل رہا ہے. وہ پھر آ کے جب انہوں نے مکینزی کو ہائر کیا, وہاں جا کے کرسیاں نہیں ملی ان کو کیونکہ کنسلٹنٹ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے بتایا جی ادھر تو پہلے ورلڈ بینک بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پھر خفا ہو گئے چیئرمین صاحب کے ساتھ اور وہ استعفیٰ دے گیا. یہ تو ان کا حال ہے. پھر جنرل صاحب آ گیا اب ان کے اس میں یہ ٹکرے مار رہے ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو اپروچ ول نیور ورک, ناٹ ان ایف بی آر, ناٹ ان دی ڈسکورس. They have to use incentives approach. And I would say that it's a good thing that I heard, میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جو پاور منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم انسینٹیوز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے 5 جو ہے نا حصے دار ڈال دیے, ایک پولیس کو اور ایک ISI کو, ایک پتہ نہیں کس کو. وہ کیسے چلے گا بھائی؟ ٹھیک ہے, ان کو نہیں معلومات ہیں اس چیز کی. کلوزنگ ریمارکس بلال صاحب. نہیں جی, معذرت کے ساتھ after a press conference there should have been a solo segment. I'm sorry, there are 4 topics, there is no way I can wrap this up. No, so you can. میں معذرت سے ساتھ جی میرے خیال سے جی کوئی بھی اگر آج ایک اور پروگرام کر لیں. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, اس ٹاپک سے آگے بڑھ جاتے ہیں. No, دیکھیے this can't happen. مہنگائی کے اوپر شاید دانیال عزیز صاحب کو اس چیز کا دکھ ہے کہ مہنگائی کی شراب فروری سے 23% سے اب 11% پہ آ گئی ہے. یہ 11.5-13 پہ کریں. نہیں آپ نے کہا نا مہنگائی بڑھی ہے, آپ پھر اپریشیٹ کریں نا. میں تو کہہ رہا ہوں سر پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. آئی ہیو ہرڈ یو فار 10 minutes سر نان اسٹاپ. سو الاؤ می. ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. سر یو جسٹ سیڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھے گی. نو آئی سیڈ دیٹ آپ نے کہا مہنگائی بڑھے گی. بالکل اسٹیٹ بینک گورنر کی ہو سکتی ہے ایکسپیکٹیشن, اگر پھر آپ ساتھ ایکنالج کریں کہ اس گورنمنٹ نے 12% کم کری ہے. اور آپ کے فائنانس منسٹر نے کہا کہ بڑھنی نہیں, فائنانس منسٹر نے کہا کہ شاید بڑھ سکتی ہے. تو دیکھیے پھر don't twist the words. If you want to be very specific, let's talk about the facts. اب آپ 4 باتیں کی, آپ نے ایف بی آر کے اوپر, پاور سیکٹر کے اوپر اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر آپ نے پوری پریس ٹاک کیا. اب تحمل سے جواب بھی سن لیجیے. بالکل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تو لا میکنگ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا اختیار بالکل آئین کو انٹرپریٹ کرنا ضرور ہے, مگر آئین کے اندر شکے نہیں ڈال سکتا. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ 2 سپریم کورٹ کے جسٹسز کی مائنورٹی ججمنٹ ہے کہ میجورٹی آرڈر کو کھڑا رہنے کے لیے آپ کو 3 آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن 51, 106 اور 63 کو نہ صرف سسپینڈ کرنا ہوگا, ان کی جگہ نئے آرٹیکلز انسرٹ کرنے پڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتا, یہ ان کی ججمنٹ کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا آپ نے اس ججمنٹ کے تحت آپ نے نئی پارلیمنٹری پارٹی بنا دی ہے, آپ نے ایس آئی سی کے جو 80 ممبران ہیں ان کو صادق اور امین, نان صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ہے, اور آپ نے ایس آئی سی کو اسمبلیوں سے نکال دیا ہے, اور پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دے دیا جو اس نے مانگا نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کورٹ میں کہ آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو سیٹ ملے, انہوں نے کہا نہیں. تو دیکھیے اس کے اوپر سیریس ریزرویشنز ہیں, اور وہ ہم نے ریویو پٹیشن میں اس کا اظہار کیا ہوا ہے. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, اس بل کے اندر مجھے ابھی تک, میں ٹاک شوز پہ گیا ہوں, میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں, کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ اس بل کے اندر کیا آئینی ایشو ہے. Unless you can find anything that is contradicting with the articles of the Constitution of Pakistan, you cannot challenge that bill. That is the only way any law can be struck down. دیکھیے تیسری بات پاور سیکٹر کی ان کا سوال جائز ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے جی دونوں چیزیں ہوں گی. امیڈیٹ ریلیف اگر دے سکتے ہیں 50 ارب روپے دے کے کہ سب سے آپ کے 200 یونٹ سے نیچے 80% آپ کے گھریلو صارفین, اگر ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ریلیف بھی دیں گے, اور ساتھ ساتھ وہ سارے پاور سیکٹر ریفارمز جو ان مسائل کے مستقل حل کے لیے درکار ہیں وہ بھی کریں گے. جس میں کیا کیا شامل ہے, جس میں آپ کے ٹرانسمیشن سسٹم کا سارا ریفارم شامل ہے. این ٹی ڈی سی ایک انیفیشینٹ اور کرپٹ ادارہ ہے, اس کے اندر کرپشن کے مسائل ہیں, اس لیے اس کے ریفارم بھی ہو رہے ہیں, اس کو بریک اپ کیا جا رہا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو تاکہ وہ قابل پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں جائیں, پہلے مرحلے میں ان کے بورڈز کو پروفیشنلائز کیا جا رہا ہے, اور آگے ان کی آؤٹ سائڈ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ اس کے جتنے بھی
ट्रांसमिशन के लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, थेफ्ट के इश्यूज हैं, वो सारे के सारे हम एड्रेस करें। एफबीआर के अंदर देखिए, एफबीआर की डिजिटाइजेशन जब तक नहीं होगी, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं खत्म होगी या मिनिमाइज होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये यकीनन कोई आसान टास्क नहीं है, ये हमें बड़ी मेहनत से करने होंगे और बड़ी इस्तकामत के साथ करने होंगे, और हम सबको, और इन सब, अब इसके अलावा अब आपको निचकारी के हवाले से देखिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इस्तेकाक भी, और उन्होंने उस हवाले से कुछ रिमार्क्स एफबीआर में एक मीटिंग में किए भी थे जो नशर हुए थे, तो इसलिए मैं वो सबके सामने है। बाकी प्राइम मिनिस्टर विल चूज हिज बेस्ट पीपल टू इंश्योर कि ये ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने सबके सामने रखा है कि एफबीआर को डिजिटाइज भी करें, टैक्स नेट ताकि ब्रॉडन हो, ताकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ कम हो, टैक्स नेट वाइडन हो, डिजिटाइज हो, ताकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए भी आसानी हो। और हम इन सब, ये देखिए, ये सब रिफॉर्म्स उन मराहिल में गए जहाँ पे पहले नहीं पहुंचे। पीआईए की निजकारी भी उसी अमल का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठे होंगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो इमीडिएट रिलीफ दरकार है, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हो, जिसका बजट इन मुश्किल हालात में भी 466 अरब से लेके 592 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सबसे आपके मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलता है, और उनका स्टाइपेंड 10,500 से 13,500 तक बढ़ा भी दिया गया, 3,000 रुपये इजाफा भी हुआ है। ये मेजर्स भी लेंगे और वो सारे रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे, जिससे इन सारे मसाइल का मुस्तकिल हल हो इंशाल्लाह। अगर हमें एक हम ये वक्त लगाते हैं कंसिस्टेंटली, अगर पार्लियामेंट भी साथ देती है, तो हम इन मसाइल से निकल सकेंगे, ताकि बार बार IMF में ना जाना पड़े और इन चीज़ों का मुस्तकिल हल हो। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बिलाल अजहर कियानी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानियाल अजीज, पॉलिटिक्स का मौक़िफ़ ये है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है, उसकी में पूरी प्लानिंग हमारी जा रही है। अब सियासी महाज किस तरफ जा रहा है, सियासत में पाकिस्तान में क्या होगा, और आने वाले वक्तों में हुकूमत या पार्लियामान और अदलिया, ये तनाव कितना शदीद होता जाएगा, इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से हम अब एक सियासी तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब मौजूद होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में मेरे 3 बड़े सवाल हैं जिनके गिर्द पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल घूम रही है। एक ही सब्जेक्ट है, सियासत, मईशत और इमरान खान, जिस पे कि हर चीज़ जो है इस वक्त उसका दारोमदार है। और वो जो 3 अहम सवाल जिन पे हमने बात करनी है, हमारे साथ बड़े सीनियर गेस्ट मौजूद हैं, वो 3 सवाल ये हैं कि क्या हुकूमत घर जाएगी या बानी PTI बाहर आएंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का आज भी एक ही सफ़ा है या वो सफ़ा पलट गया है। और तीसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाबी वार करेगी। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं और साफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मालिक साहब, जो कल की डेवलपमेंट हुई और उसके बाद फिर आज वजाहतें आनी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब की मशरूत माफ़ी, फिर गैर मशरूत माफ़ी, वो अजीब सी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। बेसिकली जो उन्होंने कल कहा कि 9 मई के शवाहिद आप पेश करें, CCTV फुटेज पेश करें, मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं उनको पार्टी से भी निकाल दूँगा, मैं उनको सज़ाएँ भी दिलवाऊँगा। ये तो उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी। क्या इससे वो ये जो वैसे तो शादियाने बज रहे हैं, हुकूमत कह रही है वो कमज़ोर हो गया, डील कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन क्या ये दूसरी तरफ से ये पैगाम तो नहीं है कि नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल फ्रॉम खान्स पार्ट? पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग योर ओन शो। थैंक यू। इट्स अ गुड स्टार्ट। थैंक यू। सेकंड बात है, आपने शुरू में कहा कि क्या गवर्नमेंट जा रही है, क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं। मुझे दोनों होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे इस टाइम पे ना तो गवर्नमेंट जाती नज़र आ रही है, सही है, और ना खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक रही बात ये माफ़ी की है, तो मैंने कल भी अपने शो में, परसों भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि कोई माफ़ी नहीं है, ना उन्होंने मांगी है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब इफ्स एंड बट्स के साथ चीज़ हो, अगर मगर के साथ वो नहीं होता, वो कंडीशनल तो नहीं। देखिए फटा क्या है, सबसे बड़ा झगड़ा 9 मई का है। फौज कहती है 9 में हुआ, 9 में रेड लाइन्स क्रॉस हुई। इमरान खान कहते हैं 9 मई के बाद मेरे साथ रेड लाइन्स क्रॉस हुई। ठीक है, अब 9 में ऐसा इशू, और 9 मई पे खान साहब का स्टांस बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड है। वो वही कहते हैं बात पहले कि जी हमारे लोग ही नहीं हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो जब आप इल्ज़ाम लगाएं इस्टेब्लिशमेंट पे कि आप लोग ने किया है सारा, और फिर उन्हीं से कहें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये होगा नहीं। और मेरा ख्याल है आज की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे इकट्ठे पब्लिक अपीयरेंस, उसमें फिर जो बातें प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सब्सिडीज़ डिस्कस हो रही हैं 200 से 500 वाले, उस मीटिंग्स में आर्मी चीफ भी शामिल हैं।
تو انہوں نے ہی میڈ اٹ کلیئر کہ دکھائیں کہ جو اتنے بڑے ایشوز ہیں اس میں فوج کتنی ڈائریکٹلی انوالو ہے. لیکن یہ آپٹکس ضروری تھے دیکھیں آپٹکس کوئی بھی آپٹکس سیاست میں غیر ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ یہ بھی مسالی تعلقات تھے, اور پھر اس کے بعد اگر آپ میرے سے سوال یہ پوچھیں کہ کیا یہ آپٹکس ہمیشہ لاسٹنگ ہوتے ہیں تو میں کہوں گا لاسٹنگ کا نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن ضروری ہوتا ہے جب گورنمنٹ پہ بہت پریشر ہو اور ایک تو خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ 2 مہینے رہ گئے گورنمنٹ جانے میں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہو کہ ہم اب سڑکیں جو ہیں دوسرا بنگلہ دیش بنا دیں گے, تو آئی تھنک اس میں گورنمنٹ نے بھی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے دین لیٹس ہیو اٹ, لیٹس آپ کو پتہ لگ جائے ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن آئی تھنک جو آرمی چیف کا بیان بھی تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو اب لیبیا, شام, سیریا دیکھ لیں, وچ واز اے ویری ایپٹ پوائنٹ کہ یار واقعی وہاں جب یو شوڈ بی گریٹفل ہوا ہے تو پھر تباہی پھر گئی ہے, وہ ویسٹ لینڈ بن گئے, ملک نہیں رہے, وہ ویسٹ لینڈ بن گئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین جن کو نہیں مانتا ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے. اب شریعت میں کور ہو گئی ٹی ٹی پی, آئین میں کور ہو گئی پی ٹی آئی, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب احتجاج کریں لیکن اگر تشدد نہیں ہوگا. اینڈ ابو آل انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اس لاکھوں یعنی کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے, لاکھوں عاصم منیر سارے قربان ہیں, پاکستان سب سے بڑا ہے. تو اٹ شوز کہ ایک انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہے, اور انسٹیٹیوشنل تھنکنگ میں مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل تھنکنگ بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ شکل میں اور عمران خان موجودہ بیانیے کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے. تو موجودہ شکل سے آپ کی مراد ہے کہ کوئی اور نام, پابندی, بین والی بات, مطلب یا کی ایشوز پہ آپ ماڈریٹ کریں سٹانسز کو, یا کی ایشوز پہ آپ مانیں کہ یہ غلط ہے نہیں ہے, جو آبویسلی وہ بھی افورڈ نہیں کرتے ماننا. تو مجھے تو کسی قسم کا کہیں پہ نظر نہیں آ رہا, کہیں پہ مجھے کوئی ہٹتا نظر نہیں آ رہا. اور اگر آپ دیکھیں گورنمنٹس پہ کیا پریشر ہوتا ہے یا ووٹنگ ڈے کا, وہ تو ختم ہو گئی بات, 8 فروری ہو گیا, اس کے بعد 9 فروری کو جو ہو گیا وہ سب کو پتہ ہے. اب دوسرا یا تو پی ٹی آئی انتظار کرے 5 سال یا پھر سڑکیں گرم کرے. سڑکیں کیسے گرم کریں گے؟ مجھے اس کا اعلان تو آیا ہے اڈیالہ مارچ کا, نہیں, لیکن ساتھ ہی پھر آ گیا کہ علی بین صاحب نے ایسی سخت تقریر کی سوابی میں کہ لگتا تھا بس کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا. پھر بیان دے دیا کہ کہہ دیا گیا ان کو کہ آپ جب تک گورنمنٹ کی پرمیشن نہ ہوگی آپ جلسے نہیں کریں گے. آئی تھنک پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے تھا, اسٹرکچر, پارٹی اسٹرکچر کبھی بھی مضبوط نہیں تھا. ایون جب خان صاحب باہر بھی تھے, آل پاورفل تھا, ایوری تھنگ واز اراؤنڈ خان صاحب نا, تو وہ چلتا تھا. پھر 9 مئی ہو گیا, 9 مئی کے بعد جو پارٹی کے ساتھ ہوا وہ رئیس سے ہی ٹوٹ گئی اسٹرکچر. پھر جو نئی کھیپ سامنے لائی گئی لائرس کی, اس ٹائم پہ میڈ اے لاٹ آف سینس کہ لائرز آئیں گے, ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اور جناب یہ الیکشن کر لیں گے. اب وہ ایک کراپ ایسی ہے کہ وہ بالکل ان میں ہیوی ویٹ کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا ان میں سے کیا گور صاحب فون کر کے زرداری صاحب کو مل سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کو مل سکتے ہیں, جتنا اچھا صاحب کی بات ہوئی, 30 سال پرانے تعلق ہے, کوئی بات. اگر آج کوئی بات کرنے کا پلیٹ فارم ہو بھی انڈائریکٹ والا, ان کی طرف سے کون بات کرے گا؟ اسد کیسر کو سمجھتے ہیں اس میں, یا کیونکہ اسد کیسر صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ لیٹس موو آن, 9 مئی کے بارے میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ لیٹس موو آن. اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی میں ہاک نہیں سمجھے جاتے. اس وقت پی ٹی آئی میں ہاکس کی کمی ہے نہیں, ان کی گورنمنٹ ہے. ہاکس والے زیادہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں, بس وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خان صاحب کو پسند آتی ہیں. جو بھی پریگمیٹک بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی مل گیا ہے, جی ڈر گیا ہے, اس کی لائن لگ گئی ہے. سو بیانیہ بڑا عجیب ہے. اور جو لوگ اس وقت کی ڈیسیژن میکنگ میں بیٹھے ہیں جو روزانہ ملتے ہیں لائرز اور سب کچھ, ایک تو ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, دوسرا ان کا وزن کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کو میں نے کہا نا فوج سے بات کر رہے تو دور کی بات ہے, ان میں سے سیاستدانوں سے کون بات کرے گا. مجھے یاد ہے ایک بیان ایک بڑی انہوں نے دیا رانا تنویر میں نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب کے بارے میں. انہوں نے کہا جی مجھے اس کے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے لڑکا ریٹارڈڈ لگتا. اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ کے وزراء ایسے بیان دیتے ہیں کہ جی یہ ان کو یہ سمجھتے ہیں. سو دیر از اے سیریس ڈرتھ آف ہیوی ویٹس جو کسی بھی طرف بات چیت کر سکیں اگر خان صاحب کہیں بھی. اور میرا خیال ہے اب چوائسیز بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں. خان صاحب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں اور فوج آپ سے بات نہیں کر رہی تو کم از کم پھر سیاستدانوں سے بات شروع کریں. لیکن اس کے لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ اچکزئی ہیں اور یہ محمود اچکزئی کو میں نے رکھا ہے اور میں نمائندہ ڈکلیئر کرتا ہوں. صاحب کو انہوں نے فضل الرحمان کے ساتھ
بات پھنسی ہوئی ہے دیکھیں مولانا فضل صاحب الرحمان کے ساتھ. صاحب ایک سے زیادہ موقعوں پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا میں کس سے بات کروں. ہر دوسرے دن کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ نئی بات کرتا ہے. دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن دیئر. اب یہ چھوڑیں, خان صاحب کو ایک دن 4 لوگ مل کے آتے ہیں, وہ 4 کا بیانیہ مختلف ہوتا ہے ڈیالہ کے باہر. وہ کوئی کہتا ہے مجھے یہ کہا, کوئی کہتا ہے مجھے یہ کہا. آپ مجھے بتا دو کہ آپ سے اگر آج میں پوچھوں کہ ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے شفا مجھے کہو نہیں یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا خان صاحب کو کوٹ کر رہا ہے یہ فائنل ہے. 4 people 4 stories Talking 4 different interpretations. ہر ایک انٹرپریٹیشن اپنی ہے. پھر پارٹی کے اندر ان فائٹنگ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مرود کو نکال دیا ہے, اس پہ گور صاحب کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں پارٹی غلطی کا سے نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا تھا. خان that's صاحب what he سے آپ said. بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے 3 بار اس سے صحافیوں نے پوچھا, ان سے انہوں نے جواب نہیں دیا. اب دس از اٹر کنفیوژن ڈیلیبریٹ اور ادروائز. لیکن آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کلیئرٹی نہیں ہے کہ کلیئرٹی بات کس سے کرنی ہے کس نے نہیں کرنی. سو میرا خیال ہے کہ پرابیبلی کچھ بڑے فیصلے ان کو کرنے ہوں گے اب. اور عمران خان کے حوالے سے میرا آپ سے آخری سوال, اس کے بعد ذرا گورنمنٹ کی طرف آئیں گے کہ کیا عمران خان صاحب جس طرح سے شرطیں لگا رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں CCTV فوٹیج لاؤ گے تو میں معافی مانگوں گا, کبھی کہتے ہیں کہ وہ میرا مینڈیٹ تسلیم کرو گے تو ہم بات کریں گے, تو کیا ایسا نہیں لگ رہا ان کو کسی بات کا یقین ہے کہ اگلے جھک جائیں گے یا اگلے زیادہ سافٹنس دکھائیں گے, اپنی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے؟ وہ کیسے ایک بندہ چلیں اگر میں آج اسٹیبلشمنٹ ہوں یا میں گورنمنٹ ہوں, میں آپ کے کہنے پر CC فوٹیج کیوں دکھاؤں گا؟ میں نے جو دکھانی تھی پہلے چل گئی, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں نے آپ پہ ٹرائل کرنا ہے, اس میں کیس کرنا ہے, تو میں اپنی ایویڈنس آپ سے کیوں شیئر کروں گا؟ جیسے آج خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس کچھ گواہ ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, ابھی میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ کوئی ڈالا اٹھا لے گا وٹ ایور. تو آپ تو جو کیس چل رہا ہے اس میں نہیں بندے بتا رہے, تو جن لوگوں نے آپ پہ کیس چلانا ہے وہ آپ کو ایویڈنس کیوں دیں گے؟ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ پھر وہ کہیں گے, اگر مثال کے طور پہ آپ نے مجھے رکھا ہے تو میں کہوں گی کہ بھائی پھر ٹھیک ہے میں بھی معافی نہیں مانگتی, میں بھی اپنا جس طرح کا سلسلہ چلا رہی ہوں چلاؤں گی. آپ اندر ہیں وہ باہر ہیں, آپ کہتے رہیں, اور نیریٹو پھر میرا بکے گا. میں بکتا رہے, آپ نیریٹو بنا لیں, ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا؟ نیریٹو 2 جگہ پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے. یا ووٹ کی صورت میں ہوتا ہے, 8 فروری کو ہوا, ڈسپائٹ ایوری تھنگ, سب کو پتا ہے کہ ووٹ پڑا, سب کو پتا ہے کہ گیم ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر 9 کو ایک دوسرا الیکشن ہوا, 8 کو الیکشن ہوا, 9 کو سلیکشن ہوا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ آپ نے ول دکھا دی. اب یا تو پھر آپ اگلے الیکشن تک انتظار کریں, اور اگر آپ نے کوئی چیز فورس کرنی ہے, چینج آف رویہ, چینج آف ایٹیٹیوڈ, تو یا پھر آپ سڑک پہ طاقت دکھا دیں. کیا سڑک پہ اس وقت PTI طاقت دکھا سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جب آپ یہ بیانیہ کوئی نہیں بکتا, جب آپ کہتے ہیں کہ DC نے پرمیشن نہیں دی, کیا JGY DC سے پوچھ کے آتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی 13 دن سے بیٹھی ہوئی ہے لیاقت باغ میں پوچھ کے آئی تھی؟ کیا آج انہوں نے مارچ کرنی تھی, کیا پوچھ کے مارچ کرتے ہیں؟ یہ تو وہ ڈسے ہوئے ہیں نا پہلے سے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ 9 مہینہ ہو جائے. پھر اتنی خوفناک باتیں نہ کریں. اور دوسرا دیکھیں, اگر آپ ٹاکس میں واقعی سیریس ہیں تو پھر جب آپ ٹاکس کی آفر دیتے ہیں, چاہے انڈائریکٹلی بھی دیں جیسے علیمہ بی بی نے کی, باقی لوگوں نے کی, پھر 4-5 دن انتظار تو کریں, دوسری سائڈ کو پروسیس کرنے دیں. جواب ہے 24 گھنٹے میں دوسرا بیان آ جاتا ہے, اس سے بھی سخت آ جاتا ہے. پھر ہوتا کہ نہیں آپ میری معافی چھوڑیں, آپ میرے سے معافی مانگیں. سو ٹو اینڈ فرو چل رہا نا, ایوری بڈی از ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, نو بڈی از ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. سو یہ ایسے چلے گا. جواب کے لیے سن رہے ہیں, سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے. میرا نہیں خیال اس وقت گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ پہ اس وقت کوئی ایسا پریشر ہے کہ وہ ان کی ٹرمز پہ آ کے ان سے بات کریں. لیکن غصہ لوگوں کا بہت ہے, اس میں ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, بلز, مہنگائی, ہوپلیسنس, ہر بندہ پھوڑا ہے, کسی پہ انگلی رکھیں پھٹ جاتا ہے. لیکن انڈیویجول گھروں میں بیٹھ کے آپ اور میں چوں چوں بک بک کرتے رہیں, فرق نہیں پڑتا, کوئی اور بیٹھ کے کرتا رہے. اسٹریٹ پہ آنا, ایک ماحول بننا, چیزیں بننا, اس کے لیے ایک پارٹی سٹرکچر چاہیے, اس کے لیے ایک پوری ایک موومنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی, اور اگر میں پاور سائڈ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کس بات کی فکر ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن پھر گورنمنٹ کو کس چیز کی فکر ہے؟ مثال کے طور پہ تارڑ صاحب آئے, انہوں نے کہا ہم پابندی لگا دیں گے, پھر اسحاق ڈار نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, پھر اس کے بعد ایک وزیر آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ادارے یہ فیصلہ کریں گے, پھر دوسرے وزیر نے کہا نہیں ادارے نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں. اس پارٹ پہ بھی تو بڑی کنفیوژن ہے نا. Sometimes things happen more loyal than the king والا کام ہوتا ہے. جس دن انہوں نے اناؤنس کیا بین کا اور سب کچھ, آپ کو یاد ہے اس سے ایک دن پہلے خان صاحب نے کافی پرسنلائز ریمارکس دیے تھے, ایک دن پہلے بھی اور اس سے 2 دن پہلے متواتر. ہو سکتا ہے کہیں سے بہت زیادہ اس پہ ڈسپلیجر شو ہوا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم چلے جائیں گے.
لیکن ان کے اپنے لوگوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ہو گیا, ہی رکھو, سارا ہو گیا. پھر اب مجھے بتائیں کہاں گئی وہ بات, ختم ہو گئی نا. یہ پولیٹکس میں نی جگ ریاکشنز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ابھی یہ ایسے ہی چونچاں چلتی نظر آ رہی ہے فرینکلی فار اے وائل, ابھی ایسے ہی مجھے چلتی نظر آ رہی. ہم آج خان صاحب 2 مہینوں کی کوئی کہانی نہیں ہے. اب ہے نا 2 مہینے کی, دی اونلی ریزن آئی کین تھنک آف, دی اونلی ریزن کہ جی 2 مہینے بعد چیف جسٹس چینج ہو جائیں گے اس ملک. صحیح ہے. تو اگر شاہ صاحب آ جائیں گے موصل سے تو کیا ہوگا؟ میں اپنے شو میں بھی ڈسکس کر رہا تھا, اگر آپ ہی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جھگڑے پڑنے ہیں جب یہ 8 ٹریبیونلز جو ہیں نا پنجاب والے اور یہ اسلام آباد کا ٹریبیونل جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں, اگر ان کے فیصلے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی چلے گی. اس کا 2 ماہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, 2 ماہ سے صرف چیف جسٹس ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ایز اے جج, یہ بیسکلی کانفرنٹیشنسٹ نہیں ہے, یہ دھیمے والے آدمی ہیں, یہ سب کو لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اگر شاہ صاحب آ گئے ہیں تو سڈنلی کوئی تلواریں نکل آئیں گی سپریم کورٹ سے. 2 مسئلے بڑے کلیئر ہیں. ایک مسئلہ جان کے آئی تھنک کہ فائز عیسیٰ صاحب نہیں حل کیا. دیکھو سارا ملک آ کے رک جاتا آ کے 9 مئی کے اوپر. فوج کہتی ہے معافی مانگے, ٹرائل کریں. فوج نے اپنے لوگوں کے ٹرائل بھی کر دی ہیں, سزائیں بھی دے دی ہیں, سب کچھ ہو گیا. یہ عمران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے لائیں جی ایویڈنس لائیں, ایویڈنس ٹرائل میں لائے گا نا. سپریم کورٹ نے اس پہ بریکیں لگائی ہوئی. بھائی آپ فیصلہ کر دیں کہ کیا سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, جو مرضی فیصلہ کرنا, آئیدر اور کریں نا. وہ لٹکایا ہوا ہے, پورا ملک سولی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے 9 مئی کی. آج بھی پرائم منسٹر نے 9 مئی کی بات کی, اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بات کی, آرمی چیف ہے تو سارے جنرلز, ہر کوئی 9 مئی کی بات کرتا ہے. پالیٹکس میں 9 مئی, پاور کانفرنٹیشن میں 9 مئی. پھنسایا کس نے ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے. کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہا. فائز عیسیٰ صاحب چاہ رہے ہوں گے میں ایسا کنٹروورشل نہیں فیصلہ کروں, میں تو 2 مہینے میں گھر جا رہا ہوں, چلو منصور علی شاہ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. اب ججز نے اگر یہ پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے نا. آپ سپریم کورٹ ہیں, آپ کے پاس کیس ہے, ویسے ہر دوسرا کیس آپ 5 دن لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں, بڑا ٹائم ہے سب کے پاس, بڑی پرائرٹی ہے. ایک کیس جس پہ پورا ملک لٹکا ہوا ہے, گورنمنٹ نے کہا ہم اس پارٹی کو بین کریں گے, آرٹیکل 6 لگائیں گے, اس پہ آپ فیصلہ نہیں کریں اس کیس میں کہ اچھا یار وہ کہاں چلنا ہے, اگر ATC میں چلنا ہے بتائیں ATC میں چلیں, چیز آگے تو چلے. بالکل صحیح, کچھ آگے نہیں چل رہا. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد مالک صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا جو ان کا ایکسپرٹ تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ حکومت گھر جاتے دیکھ رہے ہیں اور نہ عمران خان صاحب کو باہر آتے دیکھ رہے ہیں. البتہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر اس وقت سارا دباؤ ہے, اس وقت ان کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ ساری سچویشن ڈیفیوز انہوں نے کیسے کرنی ہے, کیونکہ دوسری سائڈ کا موقف وہی ہے جو دوسری سائڈ کا موقف تھا. عمران خان صاحب کا اب اگلا موقف کیا ہوگا اس پر آپ نے تجزیہ سنا, فیصلہ آپ کا ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اولمپکس میں ہیرو سے زیرو کیسے بنا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 8 اگست کی تاریخ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں. 1992 میں اسی دن پاکستان نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو شکست دے کر ہاکی میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. یہ آخری موقع تھا کہ جب پاکستان نے اولمپکس مقابلوں میں کوئی تمغہ حاصل کیا ہو. ایک بار پھر اولمپکس میں میڈل کے لیے پاکستانیوں کو 8 اگست کا ہی انتظار ہے. آج جب ارشد ندیم پیرس اولمپکس 2024 کے جیولن تھرو فائنل مقابلے میں شرکت کریں گے تو یہ پاکستان کے پاس اولمپکس میں 32 سال بعد کوئی بھی تمغہ جیتنے کا سنہری موقع ہوگا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اولمپک گیمز میں پاکستان کی شرکت محض علامتی نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ پاکستان کچھ کھیلوں جیسے کہ ہاکی میں تمغہ جیتنے کے سب سے مضبوط امیدواروں میں شامل ہوتا تھا. تو اولمپکس اور باقی کھیلوں میں یہ تنزلی کا سفر کیسے شروع ہوا, آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں. پیرس اولمپکس میں 7 کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, مگر فی الوقت ان 7 میں سے 6 کھلاڑی گروپ مرحلے سے ہی باہر ہو چکے ہیں. مگر ٹھہریے ذرا ان کھلاڑیوں کی تیاری کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں. 7 میں سے 2 کھلاڑی وائلڈ کارڈ انٹریز پر کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں متعلقہ کھیلوں کی عالمی تنظیم نے براہ راست پیرس اولمپکس مقابلوں میں شرکت کرنے کا موقع دیا ہے. یہ وہ کھلاڑی ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں, اپنے اخراجات پر تربیت حاصل کرتے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کا حامل ہونے کی وجہ سے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے اہل ہیں.
ان گیمز کے لیے تیاری کا یہ عالم تھا کہ ارشد ندیم سمیت باقی کھلاڑی پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں تیاری کرتے رہے، جہاں پر سہولیات کا فقدان تو تھا ہی، مگر ساتھ میں روزمرہ ٹریننگ کے لیے آنے والے دیگر کھلاڑیوں کی وجہ سے انہیں ٹریننگ کے لیے مناسب جگہ کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 7 کھلاڑیوں کے ہمراہ 17 آفیشلز کا بھی ایک دستہ اس وقت فرانس میں موجود ہے، جن میں حیران کن طور پر سیاستدان اور بیوروکریٹس بھی شامل تھے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس 2022 میں ایک پاکستانی کھلاڑی کے ساتھ جو وفد گیا، اس میں 7 وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ 1948 سے 2020 تک پاکستان اولمپکس میں 10 میڈلز حاصل کر چکا ہے، جن میں سے 8 ہاکی جبکہ 2 انفرادی کھیلوں میں حاصل کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کا سکور 38 اولمپک میڈلز جبکہ ایران 76 تمغوں کے ساتھ خطے میں اولمپکس کا نمایاں نام سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم امریکی تیراک مائیکل فلپس کو کیسے بھول سکتے ہیں، جو انفرادی حیثیت میں ہی 28 اولمپکس تمغے جیت چکے ہیں۔ پاکستان نے 1956 سے 1984 تک اولمپک گیمز کے ہر ایڈیشن میں ہاکی میں کوئی نہ کوئی تمغہ ضرور حاصل کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اولمپک گیمز کے پچھلے 3 ایڈیشنز میں پاکستان ہاکی کے لیے کوالیفائی تک نہیں کر پایا۔ اسی طرح جہانگیر خان، جانشیر خان جیسے ناموں کے ساتھ اسکواش ایک اور ایسا کھیل تھا کہ جس میں پاکستان ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا، مگر پیرس اولمپکس 2024 میں اسکواش میں بھی پاکستان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان میں کھیلوں کی اس تنزلی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم ڈھانچے پر غور کریں ذرا تو پاکستان میں کھیل ایک صوبائی سبجیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں کھیل کے امور کی ذمہ دار ہیں، مگر یہاں پر وسائل کی کمی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں صوبوں کی کھیلوں کا اجتماعی بجٹ جو ہے وہ 33.7 بلین روپے ہے، جو کہ ان کا کل بجٹ کا محض 0.3% بنتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کھیلوں پر $411 ملین خرچ کرتا ہے۔ اولمپکس کی اگر بات کریں تو پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن اولمپکس کے لیے پاکستان کی نمائندگی اور تیاریوں کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن میں اس وقت 34 اسپورٹس فیڈریشنز بطور ممبر رجسٹرڈ ہیں، اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان 34 فیڈریشنز میں سے 15 کی قیادت حاضر سروس یا سابق ملٹری افسران کر رہے ہیں، جبکہ ایک کی سربراہی پولیس افسر کے پاس ہے۔ جنرل ریٹائرڈ عارف حسین نے 20 سال تک پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کی قیادت کی، اور پاکستان ان 20 سالوں میں ایک بھی اولمپک تمغہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یہاں پہ انٹری ہوتی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے درمیان کھیلوں کے لیے مختص جو وسائل ہیں اور فنڈز، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک رسہ کشی جاری ہے۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس فنڈز کی کمی ہے، جبکہ سپورٹس بورڈ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ خود مختاری اور انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کی رکن کے پس پردہ سپورٹس بورڈ کو تعاون نہیں کرتے۔ پاکستان میں کھیلوں کے لیے کوئی بھی ہائی پرفارمنس سینٹر موجود نہیں ہے، جہاں ٹیلنٹ کی شناخت اور انہیں عالمی مقابلوں میں شرکت کے لیے ٹریننگ کی بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ بہرحال آج کا دن امید کا دن ہے، میں آپ کی امید آپ سے نہیں چھینوں گی اور میں خود بھی پر امید رہوں گی۔ ایک نئے آغاز کے لیے ہمیں امید ہے کہ ارشد ندیم پاکستان کا پرچم سر بلند کریں گے اور یہ کھیلوں کی صورتحال میں پاکستان میں تبدیلی کا آغاز ثابت ہوگا۔ وی وش یو آل دا بیسٹ ارشد ندیم۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی۔ مجھے اور ارشد ندیم اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔